बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि हम लोग इन सेशन से कुछ ना कुछ सीख के उठें, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी पार्टिसिपेशन हो, नंबर वन, और नंबर टू आपकी अटेंशन भी हो। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेक्चर्स पे बिलीव नहीं करता। ये प्रेजेंटेशन साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम इश्यूज को डिस्कस करें, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी का कोर्स नहीं है। थ्योरी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि थ्योरी जो है, एक होती है चीज़ थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, हम सब जानते हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप में से बहुत से लोगों का बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, और आपने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से भी की होंगी। लेकिन थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस पे बहुत सारे बड़े दिमागों ने बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद और तजुर्बात से गुजरने के बाद कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने तय कर लिया है। कुछ एसओपीज बना दी गई हैं, कुछ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज हैं जो कि किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए जो है, वो बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने, तजुर्बाकार लोगों ने, उसमें एकेडेमिया के लोग भी शामिल हैं, उसमें पुलिस के प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। उन सब ने मिलकर ये कोर्सेज या ये थ्योरीज डिज़ाइन की हैं, और इनका फ़ायदा ये होता है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जो समझते हैं कि शायद ये पढ़ने वढ़ने से और फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख़्याल में मेरा भी 20 साल का पुलिस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे ख़्याल में पढ़ने ही से फ़र्क पड़ता है। मैंने ये देखा है अपने करियर में कि जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, इवन अपने फील्ड में रहते हुए भी आपको रोज़ाना पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। आपको कानून की किताबें देखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको एस्टा कोड और पुलिस रूल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको डे टू डे बेसिस पे, और अगर आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की तरफ जाएं, तो फोरेंसिक्स है या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, इन चीज़ों को आपको डे टू डे आपको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, ताकि स्टैंडर्ड्स को वायलेट ना किया जाए, और ताकि एक मयार और एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो होती रहें, और आपकी सर्विस डिलीवरी जो है वो यूनिफॉर्म रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं और जो अभी तरक्की पजीर कौमें हैं, उनमें फ़र्क यही है कि तरक्की याफ्ता कौमों की ट्रेनिंग रिजीम बहुत अच्छी होती है। वो अपने तमाम जो फंक्शनरीज होते हैं, खा वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, खा वो किसी भी फील्ड के हों, उनको वो रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाते हैं। क्योंकि और ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि आप बेसिकली एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अचानक एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो जाए, और आपका कोई प्रीवियस खास एक्सपीरियंस भी ना हो, आपने पढ़ा भी ना हो, तो सिर्फ वर्दी पहन के सिचुएशन पे अगर आप चले जाएंगे तो मसाइल का हल तो नहीं निकलेगा। जब तक कि आपने उसके बारे में सोचा ना हो, समझा ना हो, सुना ना हो, पढ़ा ना हो, और फिर खुद उसका, जिसे कह लेंगे, उसकी रिहर्सल भी करना इम्पोर्टेंट है, जिसे हम सिमुलेशन एक्सरसाइज कहते हैं या रोल प्लेइंग कहते हैं। हम इस मॉड्यूल के दौरान एक आध एक्सरसाइज ऐसी भी करेंगे, रोल प्लेइंग वाली, सिमुलेशन भी करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लें, देखिए खिलाड़ी जो है मैदान में जाने से पहले घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो सीधा जाके मैदान में खेलना शुरू हो जाए, खेल तो उन्हें आता है। इसीलिए की जाती है कि खेल के दौरान उनसे कोई छोटी सी भी गलती ना हो, ताकि वो एक परफेक्शन हासिल करने के लिए। तो ये जितनी स्पोर्ट्स हैं, ये भी साइंसेस नहीं है, आर्ट्स हैं। इसी तरह ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है या पुलिस का काम है, ये भी प्योर साइंस नहीं है, ये आर्ट है। लेकिन इसको एक साइंटिफिक तरीके से समझा और पढ़ा जरूर जा सकता है, और इसकी कुछ रिजीम्स हैं, इसके कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। अगर उनको हम फॉलो करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपना काम भी बेहतर तौर पे सर अंजाम दे सकेंगे, और अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे कि अगर अचानक हमें किसी ऐसी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन को डील करना पड़ जाता है,
تو ہمیں ایگزیکٹلی پہلے پتا ہو کہ ایسی سچویشن میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، کون سی 10 چیزیں ہیں مجھے کرنی ہے، کون سی 10 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہونی چاہیے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت، کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو میں نے مذاکرات کے دوران، وہ کون سے 10 اصول ہیں کہ جو مجھے یاد ہونے چاہیے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی. تو یہ سب پریکٹس ہوتی ہے فائنل میدان کے لیے. اور ہماری ظاہر ہے پولیس کی لائف میں تو کسی وقت بھی آپ کو نہیں پتا، ابھی بیٹھے بیٹھے کال آ جائے کہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے. تو ایسی سچویشنز کے لیے ہمیشہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم میکسیمم اس سبجیکٹ کے بارے میں یا اس ایریا کے بارے میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم اس کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، سنیں، ڈسکس کریں اور مزید اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کسی ایسے سچویشن کے لیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. کل ہم نے بنیادی طور پہ جو کام کیا، ہم نے 2 طرح کے انسیڈنٹس آئیڈینٹیفائی کیے. یعنی کرائسس، بحرانی جو واقعات ہوتے ہیں یعنی کرائسس انسیڈنٹس، ان میں 2 طرح کے بنیادی واقعات انسیڈنٹس ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں، کون بتائے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں. 2 طرح کے انسیڈنٹس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا. جی ایمل خان آپ بتائیے جی. السلام علیکم سر. 2 طرح کے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا سر. پہلا تھا ایکسپریسو اور دوسرا تھا وہ انسٹرومنٹل انسیڈنٹ تھا. ویری گڈ، ویری گڈ. عبداللہ صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا. آپ یہ بتائیں کہ انسٹرومنٹل جو انسیڈنٹ ہوتا ہے یا اعلی کار، وہ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایکسپریسو اور انسٹرومنٹل میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم سر. آپ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. جی جی خیریت سر. ایکسپریسو مومنٹ وہ ہوتے ہیں جو جذبات میں آپ کوئی کام کر جاتے ہو سر. اور انسٹرومنٹل وہ ہوتا ہے جو ارادتاً ہوتے ہیں سر، جو ارادہ کر کے کسی کو یرغمال بنانا یا کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ویری گڈ. تو بیسیکلی 2 طرح کے ہم نے انسیڈنٹس کے بارے میں کل جانا، انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو. انسٹرومنٹل جیسا کہ ہمارے کولیگ نے بتایا کہ انسٹرومنٹل وہ واقعات ہیں کہ جو پلاننگ کے تحت اور منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ کسی کو ہاسٹیج بنایا جاتا ہے یا کوئی کرائسس سچویشن کریٹ کی جاتی ہے اور اس میں کوئی وقتی جذبات کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کو اعلی کار بنایا جا رہا ہوتا ہے کسی دیگر مقصد کے لیے. جبکہ ایکسپریسو جو ہیں وہ اظہار کرنے والا، یعنی وہ کسی وقتی جذبے یا غصے کے تحت جو ہے کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو سکتی ہے. اور زیادہ تر جو ہمیں سچویشنز ہینڈل کرنی پڑتی ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں، وہ ایکسپریسو ہوتی ہیں. تو کل ہم نے اس کی ایگزامپلس کے بارے میں بھی پڑھا. اچھا، اس میں ہم نے، مجھے یہ بتائیں جی کہ کل ہم نے موٹیوز کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یعنی مقاصد. انسٹرومنٹل جو انسیڈنٹس ہیں ان کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، ٹائپس آف موٹیوز ہوتے ہیں، اور ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہیں ان کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مجھے بتائے گا آپ میں سے کہ انسٹرومنٹل کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ انسٹرومنٹل یا اعلی کار بننے والے جو ہیں واقعات، ان میں ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی عبداللہ صاحب آپ بات کریں اب. سر پلیز. انسٹرومنٹل واقعات میں زیادہ تر اسٹیج کی طرف جاتے ہیں جو کل آپ نے سر آپ جناب نے پڑھایا تھا. اسٹیج سے مراد کسی شخص کو کسی مقصد یا مطالبے کے لیے پابند کرنا یا کیڈنیپ کرنا سر. تھینک یو. اچھا، اب ہم اسی پہ تھوڑا سا نا بلڈ اپون کریں گے. آج بیسیکلی ہم مختلف اسٹریٹجیز کے بارے میں پڑھیں گے، کرائسس نیگوشیشن کی مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں میک شور کر لینا چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں بیسیکلی آپ کے کلیئر ہو گئے ہیں، انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو اور ان کے موٹیوز بیسیکلی.
میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ایک اگر اپنے تجربے سے مثال بھی دے سکیں کہ یا اپنے تجربے سے دے سکیں یا کسی اور کے تجربے سے کہ عطاء اللہ صاحب ہیں یہاں لائن پہ ہمارے ساتھ. عطاء اللہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کوئی ایک مثال دیں ایکسپریسو انسیڈنٹ کی اپنے تجربے سے یا کسی اور کے تجربے سے یا آپ نے پڑھا ہو اس کے بارے میں. اچھا غلام شاہ صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں اگزامپل دیں انسٹرومنٹل انسیڈنٹ کی یا اعلی کار کی. السلام علیکم ثاقب سلطان صاحب. میں نے آج جوائن کیا ہے سر. پچھلے سبق میں نے نہیں پڑھا ہے. اللہ خیر کرے. ابھی انشاءاللہ اس پر مزید چلیں کر آپ لیں گے. آج کے سیشن کے دوران آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دو طرح کے انسیڈنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. آپ نے پہلے سنا بھی ہے ایک انسٹرومنٹل اور دوسرا ایکسپریسو. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹل وہ انسیڈنٹس ہیں کہ جو کسی پلاننگ کے تحت کیے جاتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. جیسے اغوا برائے تاوان ہے یا کوئی دہشت گرد تنظیم جو ہے کسی کو اغوا کر لیتی ہے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا کوئی آرگنائز منظم گروپ جو ہے یا کوئی سیاسی گروپ جو ہے کوئی دھرنا دے دیتا ہے یا روڈ بلاک کر دیتا ہے کسی خاص مقاصد کے تحت یا کسی بلڈنگ کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے یا کسی بس کو یا جہاز کو. یہ سب ہیں انسٹرومنٹل کیٹیگری کے جس کی پیچھے پلاننگ ہے اور جس کے لیکن دوسرے انسیڈنٹس ہیں ایکسپریسو. ایکسپریسو سے مراد یہ ہے کہ وہ اظہار کرنے والے انسیڈنٹس ہیں. یعنی اس میں کوئی وقتی اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے جذبات کا یا غصے کا یا کسی فیلنگ کا. جیسے دو گروپس کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں باہر نکل آئیں اور دھرنا دے دیں یا روڈ بلاک کر لیں یا تھانے کا گھیراؤ کر لیں یا کسی کی اچانک ڈیتھ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے اور بہت زیادہ جو ہے پبلک پراپرٹی کو بھی ڈیمیج ہوا. یہ ہیں ایکسپریسو قسم کے حالات. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کو ہاسٹیج بنا لیتا ہے غربت سے تنگ آ کے وہ بھی ایکسپریسو ہے. یا کوئی شخص خود اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی ایکسپریسو ہے. تو یہ موٹی موٹی مثالیں دے کے صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دو مین قسم کے ہم نے انسیڈنٹس پڑھے ہیں اور ان کے دونوں کے موٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو موٹیوز میں بھی اگر ہم جائیں تو جیسے انسٹرومنٹل ہے ان کے موٹیوز میں کڈنیپنگ فار رینسم ہو سکتی ہے, سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں, بندے جیل سے چھڑانا ہو سکتا ہے. ایکسپریسو میں جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتی ہے, ورک پلیس وائلنس ہو سکتی ہے, ٹیمپٹڈ سوئسائڈ, مینٹل النس یعنی آپ کی دماغی کسی شخص کی حالت خراب ہے, یہ بھی اس کی موٹیو ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات کوئی ڈرامہ یا فراڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک موٹیو ہو سکتا ہے. تو ڈفرینٹ موٹیوز ہو سکتے ہیں ان کے. تو واپس وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی تجربے میں اگر آپ نے کوئی کرائسس سچویشن خود ہینڈل کی ہے یا دیکھی ہے یا اس کے بارے میں پڑھا ہے تو ایک ایگزامپل ہمیں دیں ایسے انسیڈنٹ کی جو کہ ایکسپریسو ہے اور ایک ایگزامپل انسٹرومنٹل کی. آپ سب اپنے ذہنوں میں سوچیں. سر ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا, ایک ایف آئی آر, ایک کسی نے ایف سی والوں نے 1-2 بندے مار دیے تھے. تو اس کے جو لاوکین جو تھے ان کے گھر والے وہ آ گئے, ادھر بیٹھ کے دھرنا دے دیا کہ ہم لوگ کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کے وہ کیا جائے. تو اس ٹائم تو میری ڈیوٹی نہیں تھی سر, لیکن ادھر علاقے میں واقعہ ہوا تھا اور پھر انتظامیہ والے آئے, اس کو ان لوگوں نے مطالبات اس کے مانے ایف آئی آر درج کی اور ان کو وہ کیا, پھر ان لوگوں نے دھرنا ختم کر دیا. تو یہ انسٹرومنٹل تھا یا ایکسپریسو تھا؟ باقی کوئی ایسا تجربہ نہیں رہا سر. یہ والا جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ انسٹرومنٹل تھا یا ایکسپریسو تھا؟ سر یہ تو ان لوگوں نے جو ان کا جو بندے مارے گئے نا, تو یہ لوگ آئے اپنا وہ کیا ان لوگوں نے کہ بھائی ہماری ایف آئی آر درج کیجیے. یہ دیکھیں یہ ایکسپریسو یا اظہار کرنے والا انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی, جی سر, یہ ایکسپریسو انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے موو کرتے ہیں. چوہان صاحب آپ کو ایگزامپل دیں. وعلیکم السلام سر. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سر. یہ ڈومیسٹک میٹر تھا سر. تو
اس میں جو ہے سر مطلب میاں بیوی تھے، شوہر نے جو ہے دوسری شادی کی ہوئی تھی، افیئر کیا ہوا تھا، شادی کی ہوئی تھی، اور جب اس کی فرسٹ مسز کو پتا چلا کہ بھائی اس بندے نے میرے شوہر نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے، 1-2 ماہ تک وہ دونوں جو بیویاں تھیں ایک ساتھ رہ رہی تھیں، تو اس میں جو پہلی والی بیوی تھی اس نے سوسائڈ کر لیا، انٹروگیشن ہوئی پولیس والوں کی سر، کیونکہ میں خود اس کیس میں نہیں تھا اور نہ ہی مطلب یہ ہمارے علاقے میں ہوا، مطلب مجھے پتا چلا اس محلے میں جو یہ واقعہ ہوا، تو یہ واقعہ سر میرے سامنے سے گزرا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سر یہ. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ انسٹرومنٹل تھا، ایکسپریسو تھا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکسپریسو تھا سر. جی ٹھیک ہے. تو ایسے جو واقعات ہیں بنیادی طور پہ جن کے پیچھے کوئی خاص الٹیریئر موٹیوز نہ ہو، لمبی چوڑی پلاننگ نہ ہو، عام طور پہ ایکسپریسو انسیڈنٹس ہوتے ہیں. جیسے بڑی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمارے جب یہ بجلی چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر لوگ گلیوں میں نکل آتے ہیں، روڈ بلاک کر لیتے ہیں، بڑی عام کامن سچویشن ہے. تو یہ کیا یہ ایکسپریسو ہوگی یا انسٹرومنٹل ہوگی چوہان صاحب؟ سر یہ ایکسپریسو ہوگی سر. ایکسپریسو ہوگی، ویری گڈ. چلیے جی. اچھا، یہ غلام علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام علی صاحب، آپ کوئی مثال دیں. یا سر یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا یہ کھاد کی جو کمی ہوئی تھی اس پہ جو ہے یہاں پہ احتجاج ہوا تھا، تو اس پہ اس کی تقسیم مخصوص تھی، وہاں پہ جو بد نظمی پھیل رہی تھی اس پہ جو روڈ بلاک ہوا تھا اس پہ پھر میں گیا، ان سے ٹائم مانگا، انتظامیہ کو منگایا اور لوگوں کو تسلی دی. میں نے کہا 2 گھنٹے آپ مجھے دیں. بہرحال اس طریقے سے اس کو جو ہے نا ڈیل کیا، ان کو مطمئن کیا سر. تو پھر ان کو جو ہے نا ایک ترتیب بنا کے جو ہے نا اس کو تقسیم کیا گیا سر، تو عوام کو منتشر کیا اس طریقے سے سر. تو یہ انسٹرومنٹل تھا یا ایکسپریسو تھا؟ ایکسپریسو انسیڈنٹ سر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمیں غلام محمد صاحب مثال دیں گے انسٹرومنٹل انسیڈنٹ کی، ایک اعلی کار والے انسیڈنٹ کی. تو ہم گل محمد صاحب سے کہتے ہیں وہ ہمیں کوئی ایگزامپل دیں انسٹرومنٹل انسیڈنٹ کی. گل محمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں پلیز. کیمرہ سر ہاں نہیں، لیکن پھر نیٹ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے سر. اچھا چلیں، کوشش کریں، ہو سکتا ہے چل جائے. ٹھیک. جی بتائیے سر. کیمرہ آن کر دیا ہے سر. جی ٹھیک. ایکسپریسیو کا مثال دو یا ایکسپریمنٹل کا سر آپ دے دوں؟ انسٹرومنٹل کی مثال دیں ہمیں کہ انسٹرومنٹل اعلی کار بننے والا کوئی انسیڈنٹ جو ہے اس کی. اس طرح تک کہ سر ہمارے ارنائی ڈسٹرکٹ میں کول مائنز جو کا ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں کے بیلے کی ایکٹیویٹی بھی بہت ہے مونٹین ایریا میں. تو وہاں بیلے کے کچھ کارندے کر کے وہاں سے کچھ ورکر کو اغوا کر کے یرغمال بنایا. تو وہاں سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں پی ورکر پہ 10 لاکھ روپے دے ورنہ اس کو قتل کریں گے. اس پر ایس پی صاحب نے جو ہے ایک ٹیم بنائی، اس میں خود بھی شامل تھا. تو ہم جو کول مین کے جو ورکر لے گئے تھے ان کے ٹھیکیداروں سے ہم ملے تھے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ اس بندوں کو کسی طریقے سے جو ہے ہم چھڑا سکے. تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے. بیچ میں یہاں سے ایپسی والوں کے ساتھ بھی ایس پی صاحب نے بات کی، ڈی آئی جی صاحب نے. تو یہاں ہم ہیلی کاپٹر منگوائے، تو فضائی جو ہے ہم لوگوں نے آپریشن بھی شروع کیا. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اس کول مائن ورکر کو جو ہے جب یہاں پہ ہیلی کاپٹر وغیرہ شیلنگ شروع کی تو انہوں نے وہ کول مائن ورکر کو چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو وہ زندہ جو ہے واپس سلامت پہنچ گئے تھے سر. اس کا مثال یہ سر میرے ایکسپریمنٹل کا یہ میرا سر خود اس ٹیم میں حصہ تھا. ویری گڈ ویری گڈ. تو اس میں آپ لوگوں نے مذاکرات کیے ان سے، اغوا کاروں سے؟ بالکل سر. جو کول مین کے ٹھیکیدار کے ان کے تھرو ہم نے ان کو انگیج رکھا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، پیسوں کی کمی کے متعلق یا ادائیگی کے متعلق طریقہ کار سے بات کریں. اور یہاں سے ہم نے ایپسی والوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے. پھر ہم نے کوئٹہ سے ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی آئے. تو اس وجہ سے
जब वहाँ पे हेलीकॉप्टर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्होंने जो कोल माइन वर्कर थे वो छोड़ करके भाग गए सर। वेरी गुड, ये बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट केस है और इसको हम इस दोबारा भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए ख़ास तौर पे मुज़ाकरात की, तो उसमें ये जो आपका इंसिडेंट आपने बताया ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे इस पे आप मजीद हमें थोड़ा बताएं कि उसमें उनकी आपके डीपीओ साहब की क्या हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी क्या थी मुज़ाकरात के और क्राइसिस को हल करने के लिए। ये बंदे किडनैप वर्कर किडनैप हो गए थे, अगवा हो गए थे, तो जब ये ठेकेदार थाने पर पहुंचे तो उनको एक पर्ची उन्होंने दी थी, वहां पे उनका नंबर लिखा हुआ था। एसपी साहब ने उनको कहा है कि आप इनके साथ बेशक आप उनके साथ बात करें, क्योंकि हमें पता है आप उनके साथ बात करें पैसों की डीलिंग के मुतल्लिक, तरीकाकार के मुतल्लिक कि किस तरह आप लोगों को हवाले करना है। हमने उनको इनके साथ अंगेज रखा। उसके बाद हमारे एसपी साहब ने डीआईजी साहब के साथ बात किया, यहाँ के जो एफसी की जो अथॉरिटी है उनसे बात किया, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन का फैसला हुआ। उसके बाद जब गुल मोहम्मद साहब बड़ा अच्छा, आप सही बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बल्कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, लेकिन हिकमत अमली से मुराद ये तो आप प्रोसेस बता रहे हैं ना कि किस तरह से वो सारा प्रोसेस हुआ। हिकमत अमली से मुराद स्ट्रैटेजी है कि भाई प्लानिंग उनकी क्या थी, किस तरीके से हमने इनको एंगेज करना है, किस तरह से हमने लोगों की जान बचानी है, किस तरीके से एक पूरी जो आप प्लानिंग करते हैं वो हिकमत अमली की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप पहले पूरा वाकया सुना लें जिस तरह आप सुना रहे हैं, कि हम बाद में भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। सर हिकमत अमली को भी जब ये इंसिडेंट हुआ था, एसपी साहब खुद थाने आए, एसएचओ साहब था और पूरा हम टीम बैठ गए थे ठेकेदारों के साथ। यही बात हिकमत अमली यही बनाई थी कि आप लोगों ने उनके साथ राबिते में रहना है, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर हम बीले के साथ राबिता रखेंगे कल गवर्नमेंट हमें पकड़ लेंगे कि आप इनके साथ कांटेक्ट में हो। हमने ये हिकमत अमली बनाई कि आप लोगों को फ्री हैंड आए, आप बेशक इनके साथ बात करें, कोई इशू नहीं है, ताकि हम इसको इंतजाम कर सके। यही हमने ये हिकमत अमली एसपी साहब ने बनाई थी कि आप उनके साथ अंगेज रखिए। आपको स्टेट या पुलिस इदारा या एफसी के या कोई दूसरा एजेंसी आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं। ये हिकमत अमली थी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, असलम बोल रहा हूँ सर। जी वालेकुम सलाम। जी असलम साहब, आप हमें कोई मिसाल दें इंस्ट्रूमेंटल या अलाकार वाले इंसिडेंट की। सर इसमें मुज़ाकरात के बारे में। हाँ जी, मुज़ाकरात के बारे में ही, अगर आपके ज़ाती तजुर्बे में या आपके इल्म में कोई ऐसा वाक़या हो कि जिसमें जो कि इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट्स की कैटेगरी में आता हो, या अलाकार वाले जो वाक़यात हैं उसकी कैटेगरी में आता हो, तो वो हमें बताएं, उसकी कोई मिसाल दें हमें। सर ऐसी मिसाल तो कोई नहीं, बहरहाल मुझे अभी 2 दिन कबल जो है हमारे पास कोई हुआ था, मतलब डकैती हुई थी, तो उस पर रोड ब्लॉक हुआ था। अगर आप कहें तो उसकी आपको थोड़ा सी मैं बता दूं। जहाँ बताएं जी बताएं। वो वैसे इंस्ट्रूमेंटल नहीं, वो एक्सप्रेसिव होगा, क्योंकि डकैती के नतीजे में ज़ाहिर है लोग जो हैं जज्बाती होकर सड़क पे आ गए, लेकिन आप उसकी तफसील बताएं हमें। जी हाँ सर, बिल्कुल इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था, तो मुज़ाकरात करने की काफ़ी कोशिश की डीएसपी साहब ने भी, लेकिन मुज़ाकरात ना हो सके। उनका पहला मुतालबा ये था कि जनाब डीआईजी साहब जो है ना वो खुद तशरीफ लाएं और मुज़ाकरात करें। तो डीआईजी साहब कोलाची साहब हमारे तशरीफ लाए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन डीआईजी साहब ने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने जो है ना उसमें टाइम पीरियड वगैरह कोई नहीं लिया, मतलब उनसे कि मुल्ज़मान जो है ना 2 घंटे में भी गिरफ्तार हो सकते हैं और 2 साल में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि उनसे मतलब टाइम पीरियड नहीं लिया। ये बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी कि जो कामयाब जो मुज़ाकरात कार होता है उसकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो किसी डेडलाइन पे एग्री नहीं करता। हमेशा जो अगला बंदा है, जो मुल्ज़िम है या हॉस्टेज टेकर है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो कोई डेडलाइन दे कि जी मेरे मुतालबात जो हैं वो 10 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में माने जाएं। लेकिन जो अच्छे मुज़ाकरातकार हैं वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन कर सकें और किसी डेडलाइन पे एग्री ना करें, क्योंकि जब डेडलाइन पे आप एग्री कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो सारी इंसिडेंट की डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। एमल खान साहब आपको बात करना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सर। हम्म। 2 साल पहले सर हमारे गांव में जो मेजरी अड्डा है, किला अब्दुल्ला के बिल्कुल करीब है। इसको छपन बॉर्डर भी लगता है और छपन भी नज़दीक है। छपन बॉर्डर के बाद फिर अफगानिस्तान बॉर्डर आता है। तो हमारे गांव से ये हमें वो आई कि मेजरी अड्डे में मस्जिद में एक मौलवी साहब है, जो यंगस्टर जो 15 या टीनेजर जो है 15 या 16 ईयर जो लड़के हैं मस्जिद में आते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और उनको जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान के लिए तैयार करते हैं और वहां पे भेजते हैं। एंड दैट पर्सन वाज वेरी गुड मास्टरमाइंड एंड उसने प्रिपेयर भी किया। 15 से 16 घरों के लड़के उसने प्रिपेयर किए और भिजवा दिए और उनके घर वालों को इल्म भी ना था कि मस्जिद में क्या हो रहा है और मौलवी साहब क्या कर रहे हैं और लड़के कहाँ पे जा रहे हैं। जब 10 से 15 लड़के गायब हुए, वो लोग कुछ दिनों से लापता रहे। हालांकि लवी साहब उन लोगों ने रिपोर्ट भी की, तो बाद में फिर पता चला कि ये सारी जो कारनामा है वो मौलवी साहब का है। उसके पीछे प्री प्लानिंग है, एक मखसूस मकसद है उनका। जो लड़के गायब हो रहे हैं उनको अफगानिस्तान भेजा गया और वहां पे उनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई और आगे उनको लड़ने के लिए फिर भेजा गया। तो उस मौलवी साहब के खिलाफ जो है फिर इंटेलिजेंस इदारे भी उन लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया। जो वहाँ के जो मलक थे मेजरी अड्डे के, उन्होंने भी लेवीज वालों के साथ मिलकर मौलवी साहब को उठाया और इनको इंटरोगेट किया गया। उनके साथ मतलब गांव में और भी लोग मिले हुए थे जो लड़के ला रहे थे उनके पास, और वो उस लड़के को, उस फैमिली को टारगेट करता था जिसका मतलब या वालिद कोच हो चुका था या आगे पीछे कोई सरकारी मुलाजिम ना हो फैमिली में, तो मतलब अनपढ़ हो, जो एजुकेटेड ना हो। तो ऐसे फैमिली को जो है वो लोग टारगेट करते थे ताकि आगे जाके अभी कोई मसला ना हो। लेकिन जब रिपोर्टें ज्यादा होती गई तो मौलवी साहब को फिर इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने फिर सारा वो जो प्लानिंग थी वो बता दिया। लड़के बता दिए कि इस टाइम कहाँ पे है, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस वजह से हम लोग भेजे हैं। तो फिर वहाँ पे जो डीसी साहब थे वो भी इन्वॉल्व हो गए इसमें और उनमें से कुछ लड़कों को लोगों ने बाजियाब करवाया। कुछ लड़के अभी तक लापता है जो ना मिल सके। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनका मकसूद मकसद था और लड़कों को स्टेज करते थे ये लोग और उनको मतलब जो जन्नत का वो है या मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मतलब जो किबला था वो गलत कर देते थे और अच्छा उनके अहमल खान साहब, ये वो बताएं कि ये इस सारी कार्रवाई में, इस इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए आपकी जो कमांड थी, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज और क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की? सर इसमें जो है ज्यादातर मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का भी किरदार था और इसमें जो डीसी साहब थे उनका भी किरदार था, जिन्होंने मतलब मौलवी साहब को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनकी फैमिली भी यहाँ पे थी। फैमिली के थ्रू जो है उसने मतलब मजबूर होकर सारी वो सूरत बता दी। अगर वो अकेला यहाँ पे होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। बहरहाल जब उसको फैमिली को कस्टडी में लिया गया तो उसके बाद उसने जो है मतलब सारी प्लानिंग वगैरह बता दी, जिसमें डीसी साहब भी थे, वहाँ के एसपी साहब भी थे और इंटेलिजेंस इदारों का भी वहाँ पे हाथ था। तो सब ने मतलब अपने तरीके से डील किया। तो मेरा तो गाँव था, मैं वहाँ पे मतलब लाइव जो मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ के लोगों से मैंने सुना है, वहाँ के पुलिस एहलकारों से मैंने सुना है, तो इस तरह मतलब वो बंदे से पूछ के फिर वहाँ पे जो चमन बॉर्डर पे जो लोग थे उनके थ्रू उनकी मदद ली गई। तो इसी तरह ऐसा ऐसा मतलब जो भी बंदे थे जो रिकवर हो सकते थे वो लोग रिकवर कर लिए, बाकी जो बंदे थे जो ना हो सके वो अभी तक। चलें जी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अहमल साहब, आप फिर दोबारा कोई बात करना चाह रहे हैं? जी सर, एक एक्सप्रेसिव केस मैंने शेयर करना था जिसमें जी। लोगों ने विक्टिम कुछ लोगों का ये बहुत हाईलाइट हुआ था, आप लोग को भी पता होगा सर। ये लास्ट ईयर जो हजारा कम्युनिटी के कुछ लोग जो थे वो कोयले की खान में जो काम करते थे, 10 से 12 बंदे थे जिनको मतलब हाथ पैर बांध के गले काटे गए, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ।
پھر وہی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان لوگوں نے اٹھا کے یہ بائی پاس مشرقی بائی پاس روڈ پہ رکھ دیا ہزارہ کمیونٹی نے اور اس کو بلاک کر دیا اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اگر خود آئیں گے تو ہم لاشوں کو دفنائیں گے ورنہ ہم نہیں دفنائیں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے. چیف آف آرمی صاحب کو بھی بلایا گیا. تو یہ ایک ایکسپریسو کیس تھا جس میں جو ڈیڈ باڈیز تھے ان کو ایز اے وکٹم یوز کیا ان لوگوں نے اور کہا کہ بھائی ہمیں انصاف چاہیے, ہماری کمیونٹی کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جس میں پھر عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ ڈیڈ باڈیز کو دفنا دیں, جیسے آپ دفناتے ہیں میں آ جاؤں گا آپ لوگ کے پاس. تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی آئے تو اور چیف آف آرمی صاحب بھی آئے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو یہ ایک ایکسپریسو کیس تھا جو یہ واقعہ ہوا تھا لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ جی. اچھا عابد صاحب, اب ذرا پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں. آج کا بیسک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کیا ہیں. کل ہم نے انسیڈنٹس کے بارے میں, ان کی ٹائپس کے بارے میں جانا, موٹیوز کے بارے میں جانا, اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح سے ہمیں اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ ایک سچویشن میں جو شخص ہے وہ کیا ہاسٹیج ہے یا وہ وکٹم ہے. یعنی ہاسٹیج میں نے یرغمال اور وکٹم میں نے شکار. تو یہ بھی سچویشنز ہم نے ڈسکس کی کل کہ کچھ سچویشنز میں جو ہے وہ ہاسٹیج جو ہے وہ وکٹم نہیں ہوتا, وہ اس کو صرف استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ انسٹرومنٹل انسیڈنٹس میں ہوتا ہے ایسا. اور ایکسپریسو انسیڈنٹس میں عام طور پہ کوئی نہ کوئی وکٹم بھی ہوتا ہے اس کا, اور خاص طور پہ جو سوئسائڈ کے کیسز ہیں اس میں تو وکٹم جو ہے وہ خود وہ شخص ہوتا ہے. تو وکٹم میں اور ہاسٹیج میں دونوں میں ہمیں فرق کرنا بھی ہم نے سیکھا. اچھا, یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ کس قسم کا انسیڈنٹ ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی شخص ہاسٹیج ہے یا وہ وکٹم ہے, اس کی تشخیص یا اس کی تمیز جو ہے وہ کرنا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا اور جس طرح کی سچویشن ہوگی اس کے مطابق ہم اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے. یعنی اس کی حکمت عملی جو ہے وہ انسیڈنٹ کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے محرکات یا موٹیوز جو ہیں وہ انسیڈنٹ ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اسی طرح اس کی اسٹریٹجی, اگر ایک انسٹرومنٹل انسیڈنٹ ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کی ایک خاص اسٹریٹجی ہوگی, اگر ایک ایکسپریسو انسیڈنٹ ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کی ایک الگ اسٹریٹجی ہوگی. اسی طرح اگر ایک سچویشن میں کوئی شخص جو ہے وہ ہاسٹیج ہے لیکن وکٹم نہیں ہے تو اس کو ریسکیو کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی اسٹریٹجی, حکمت عملی ڈفرینٹ ہوگی. اور اگر ایک سچویشن میں کوئی شخص وکٹم ہے اور وہ تشدد کا بھی شکار ہے اور پھر اس کو ریسکیو کرنے کے لیے یا اس کو ہاسٹیج بنانے والے کے ساتھ مذاکرات کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں جی. اچھا, اس میں جو بیسیکلی یہ انسیڈنٹ ڈائنامکس ہیں, یہ دونوں طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں کیا فرق ہے بنیادی, کہ جب ہم نے اپنی اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنانی ہے تو ہمیں کیا چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس اس کو مینج کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا یا اس کی اپرچونٹی ہمارے پاس زیادہ ہے اس میں, کیونکہ انسٹرومنٹل انسیڈنٹ میں جو بھی شخص ہے جس نے وہ کرائسس کریٹ کیا ہے وہ شخص, اس نے بڑی ٹھنڈے دماغ سے اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ کسی شاید جلدی میں بھی نہیں ہے, اور اس میں ہمارے پاس پولیس کے پاس گریٹر اپرچونٹی اس چیز کی ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ مذاکرات میں انگیج ہو سکیں اور اس سے بات چیت کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں عام طور پہ اس میں جو ملزم ہے یا جو سبجیکٹ ہے وہ غصے کی حالت میں نہیں ہوتا, نہ ہی نشے کی حالت میں ہوتا ہے, نہ ہی وہ کسی دماغی خلل کے تحت یہ کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ بات چیت کرنے کے لیے صحیح فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے. بات چیت تب ممکن ہے جب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ عقل کے یا شعور کے ایک لیول پہ ہوں. اگر ایک پارٹی جو ہے وہ انتہائی غصے کی حالت میں ہے یا کسی نشے کی حالت میں ہے یا اس کے پاس یا اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے
تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اسی طرح ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے یا جو ہمارا ملزم ہے یا ٹارگیٹ ہے وہ شخص جذبات کی حالت میں، غصے کی حالت میں، نشے کی حالت میں یا کسی دماغی خلل کی حالت میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے ہماری اسٹریٹجی اس سے بات مذاکرات کرنے کی ڈیفرنٹ ہوگی. اس کو ہم کوشش کریں گے کول ڈاؤن کرنے کی، ہم ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس نے نشہ کیا ہو تو اس کا نشہ اتر جائے، کوشش کریں گے کہ جس چیز کی وجہ سے اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے وہ غصہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، تاکہ وہ ایک ریشنل لیول پہ، عقل اور شعور کے ایک لیول پر آ جائے، تاکہ اس سے مذاکرات کیے جا سکیں، تاکہ اس سے گفتگو ہو سکے اور کمیونیکیشن پاسبل ہو جائے. دیکھیں میرے تجربے میں جو باتیں آج تک آئی ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ سب کمیونیکیشن ہے. ہماری آن گراؤنڈ فیلڈ پہ جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا 80% جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں، کسی شخص کو اپروچ کیسے کرتے ہیں، اس سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، اپنی بات کیا ہم اس تک پہنچا سک رہے ہیں، کیا اس کے عقل میں ہماری بات آ رہی ہے، کیا ہم اس کی بات پوری طرح سمجھ رہے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے کیا ہم اس کے مطابق بات چیت کر رہے ہیں. یہ ہے کمیونیکیشن، اور یہی آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ جو مذاکرات کے لیے آپ نے بنانی ہے اگر کسی ایسی سچویشن کا آپ کو سامنا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں اس میں کمیونیکیشن کے چانسز زیادہ ہیں. اس میں چانسز اس بات کے زیادہ ہیں کہ وہ آلریڈی مائنڈ میک اپ کر کے آئے ہوں کہ جی ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے اور اپنی مطالبات منوانے. لہٰذا اس سے تو چلیں بات چیت کرنا جو ہے وہ پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن دوسری صورت میں یعنی ایکسپریسو انسیڈنٹس میں کہ جہاں پر کوئی شخص جذبات یا غصے کے تحت کوئی کام کر رہا ہے یا نشے یا دماغی خلل کے تحت، اس سے پولیس کی کامیابی کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اور اس سے بات چیت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اسٹریٹجی ایک ڈفرینٹ طریقے کی بنانی پڑے گی. جو عام طور پہ انسٹرومنٹل سچویشنز ہوتی ہیں ان میں ہم یوز آف ٹائم کرتے ہیں، ایگزاسٹو بارگیننگ کرتے ہیں اور اگلے کی توقعات کو کم کرنے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے اس نے 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر تاوان دیا جائے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کی ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لے کے آئیں. آپ کہتے ہیں جی ہم غریب لوگ ہیں، 10 لاکھ روپے آپ کو دے سکتے ہیں. 10 لاکھ سے بات شروع کرتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی گین ہو رہا ہے، ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم بندوبست کر رہے ہیں پیسوں کا، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. اس میں بارگیننگ کرتے ہیں اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی کم کرتے ہیں اور اس کو تھکاتے ہیں اگلے بندے کو. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں پولیس کی ویزیبلٹی بھی رکھتے ہیں، یعنی اپنی جو آپ کی ٹیکٹیکل ٹیم جو کہ باہر ایکشن کے لیے تیار کھڑی ہے اس کو ایک حد تک ویزیبل بھی رکھتے ہیں، تاکہ اگلے بندے کو یہ میسج کلیئرلی کنوے ہو جائے کہ ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں. ہماری تیاری پوری ہے لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور یہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ انسٹرومنٹل جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ اسٹریٹجی عام طور پہ کامیاب ہوتی ہے. دوسری طرف جو ایکسپریسو انسیڈنٹس ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ ہائی ویزیبلٹی آف پولیس نہیں رکھنی ہوتی، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پولیس کی پاور ڈسپلے کریں گے ان لوگوں کے سامنے کہ جو دماغی طور پہ اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ حالات زیادہ بگڑ جائیں اور وہ کنفرنٹریشن بڑھ جائے. تو اس طرح اس میں آپ نے انتہائی ڈپلومیٹک طریقے سے اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ شخص اپنے آپ کو یا کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچا سکے. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا جی. تو اب ہم ڈائریکٹ اپنے اس ٹاپک پہ جو آج کے دن کا ہے کہ حکمت عملی اور ٹیکنیک جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں انسٹرومنٹل انسیڈنٹس کی. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم گین کرنا ہے.
کوئی بھی ایسی سچویشن کسی بھی ایک کیس کو اٹھا لیں، اغوا برائے تاوان کے کیس کو لے لیں، یا کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی کیس اٹھا لیں جس میں انہوں نے کسی بلڈنگ کو یا کسی شخص کو ہاسٹیج بنا لیا اور وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ اب کچھ مطالبات کر رہے ہیں، تو اب آپ نے کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، آپ کی ٹیکنیکس کیا ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہم اس میں ٹائم جو ہے کوشش کرنی ہے، ہم نے میکسیمم جتنا ٹائم ہم گین کر سکیں، جتنا ٹائم ہم بائے کر سکیں. ٹائم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایمل صاحب ذرا بتائیں کہ ٹائم گین کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر ٹائم گین کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو پوری صورتحال سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی ٹریکنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اس میں کہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ کم از کم پتہ چل جاتا ہے کہ جو گروپ ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ عادی مجرم ہے یا اس کا پہلا بار ہے. اگر عادی مجرم ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ کسی نہ کسی تھانے میں یا کوئی ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی ریکارڈ مل سکتا ہے ہمیں. مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹریس کرنے میں ہماری مدد ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان گروپ میں موجود یا کوئی بندہ یا اس کی کوئی کمزوری وہ تلاش کرنے میں ہمیں وہ ہو جاتی ہے، لیڈ مل جاتی ہے. تو ایسی چیزیں ٹائم لینے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ٹریس کرنے میں یا ان کی کوئی کمزوری تلاش کرنے میں ہمیں وہ مل جاتا ہے. تو ٹائم گین سے یہ مقصد. ویری گڈ، تھینک یو. تو دیکھیں ٹائم گین کرنے سے ان دونوں سچویشنز میں ایکچولی ایکسپریسو ہو یا انسٹرومنٹل ہو، دونوں میں آپ نے ٹائم گین کرنا ہے. ایک طرف آپ نے جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کرنا ہے، دوسری طرف آپ نے مذاکرات کے علاوہ بھی جو بھی ٹیکنیک پاسبل ہو اس کے ذریعے ٹائم گین، کیونکہ ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسٹرومنٹل انسیڈنٹس میں، جیسے ایمل صاحب نے کہا کہ آپ کو اتنی ہی سچویشن پہ آپ کی کمانڈ بڑھتی جاتی ہے، آپ کے پاس مزید انفارمیشن آتی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم نے کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس کراچی میں ہینڈل کیا تھا، تو اس میں ہم نے بیسیکلی ٹائم گین کیا اور مذاکرات کرتے رہے، اور اس ٹائم گین کرنے کے دوران ہم نے وہ اس گینگ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی. ایک اور ایگزامپل آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اپنی پرسنل لائف. یہاں اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا کئی سال پہلے، ایس پی تھا. تو یہاں ایک بزرگ شخص جو انگلینڈ سے آیا تھا، اس کا فارم ہاؤس تھا سملی ڈیم روڈ پہ، وہاں سے اس کو اغوا کر لیا گیا. اور وہ اغوا کار جو ہیں اس کو لے کے کہیں کسی جنگل کے علاقے میں پیدل چلتے رہے، وہ روڈ کے اوپر آئے ہی نہیں، اور رینسم ڈیمانڈ کرتے رہے. ہم نے اس میں ٹائم گین کیا، ان سے مذاکرات کیے اور ان کو کوشش کی کہ جی وہ اپنی ڈیمانڈ نیچے لے کر آئیں. جو ہمارے روایتی طریقے ہوتے ہیں، بیسک مقصد ٹائم، اور اس ٹائم گین کرنے کے دوران میں ہم نے وہ پورا گینگ ٹریس آؤٹ کر لیا کہ یہ گینگ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اور اس سے ہم نے یہ کیا کہ اس گینگ کے جو مین بندے تھے، جو کہ اس وقت اغوا کاروں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ان کی پیچھے تھے، شاید ان کے بڑے تھے، وہ ان کے کنٹرولنگ ہینڈز تھے، ہم نے ان کے باسز کو اریسٹ کر لیا. اور جب وہ ظاہر ہے کہ ان کے مین بڑے بندے پکڑے گئے تو وہ خود ہی منتوں پہ آ گئے ترلے کہ جی ہم چھوڑتے ہیں بندہ، آپ ہمارے بندوں کو کچھ نہ کہیں. تو وہ سچویشن پلٹ گئی، بازی الٹ گئی، بندہ بھی ریکور ہو گیا، ہم نے باقی اریسٹ بھی کر لیے ان کے بندے. تو صرف یہ ٹائم گین کرنے کی وجہ سے مینلی جو ہمیں فائدہ ہوا اس میں. تو پہلے نمبر پہ آپ نے ٹائم گین کرنا ہے، پھر آپ نے ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لے کے آنا، توقعات کو نیچے لے کے. یہ اب انسٹرومنٹل انسیڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کی ڈیمانڈز کو نیچے لے کر آنا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ 1 کروڑ مانگ رہا ہے تو آپ 10 لاکھ سے آپ بارگیننگ شروع کریں تاکہ اس میں ٹائم لگے، کہ تاکہ وہ ٹائم بھی ملے اس میں. اور اگر فرض کریں کہ اس میں کوئی لین دین ایونچولی کرنی پڑی جاتی ہے اور کوئی صورتحال نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ ہے کہ اس میں کم سے کم نقصان ہو. پھر آپ نے اس میں بارگیننگ بھی کرنی ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی، اور ایک ٹرسٹ اور ریپو بھی بنانا ہے آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ.
یعنی اعتماد اور تعلق کو جنم دیں اور باہمی تعاون سے مسئلہ حل کرنے کی بات کریں. جب بھی آپ ایسی سچویشن میں مذاکرات کرتے ہیں تو آپ اگلے بندے کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں, آپ ہم سے تعاون کریں اور ہم مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے. کیونکہ یہ ایسی سچویشن ہے جس میں وہ بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹائم دینے کو تیار نہ ہو, لیکن مذاکرات یقیناً وہ کرنے کو تیار ہوں گے. تو اس میں آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم مل جل کے باہمی تعاون سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بھی کچھ تعاون کریں, ہم بھی کچھ تعاون کریں, 2 قدم آپ بڑھیں آگے, 2 قدم ہم بڑھتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. تو اس طرح اس کے ساتھ آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ ایک تھوڑی سی ٹرسٹ اور ریپور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی کمیونیکیشن کا کمال ہے کہ آپ اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس کے آپ دماغ کو کیسا ریڈ کرتے ہیں, اس کی شخصیت کو کتنا ریڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اسی طرح جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں, یعنی اظہار کرنے والے جو واقعات ہیں, ان میں بھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت گزرنے, لیٹ دا ٹائم پاس, وقت گزرنے دیں جتنا کمفرٹیبلی گزر سکتا ہے. ظاہر ہے وقت, یہ بھی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ایک سچویشن میں کہ کیا آپ کے پاس کتنا وقت ہے. جب آپ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنی ٹیکنیکس فائنل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ٹائم اسیسمنٹ کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی کتنا ٹائم ہے, کہ کتنے ٹائم میں آپ سیفلی اس معاملے کو وائنڈ اپ کر. ہو سکتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم لیں اور اس میں جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے وہ شخص کسی کو یا اپنے آپ کو یا پولیس کو کوئی نقصان پہنچا دے. اور ایکسپریسو انسیڈنٹس میں عام طور پہ جو لوگ جو اس کے محرک ہوتے ہیں یا جو سبجیکٹس ہوتے ہیں یا ملزمان ہوتے ہیں, وہ ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹائم اگر گزرنے میں وہ فرسٹریٹ ہو جائیں تو اس سے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کی شخصیت کو یا اس کی پرسنالٹی کو آپ نے پوری طرح جاننے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, اور اگر تو فرض کریں آپ کے شروع کی کارروائی کے یا مذاکرات کے دوران آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص جو ہے یہ آہستہ آہستہ کام ڈاؤن ہو رہا ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے, اس کا غصہ ختم ہو رہا ہے یا اس کا نشہ اتر رہا ہے, تو پھر تو آپ اس کو مزید ٹائم اس میں گین کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو مزید باتوں میں لگائیں گے. اور ایکشن کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنا ہے کہ ایکشن جو ہے وہ نہ لیا جائے جب تک کہ پوری طرح آپ کو یقین نہ ہو کہ اب جو ہے وہ آپ سیفلی لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم گین کرنے کی وجہ سے اگلا شخص فرسٹریٹ ہو رہا ہے یا وہ ہاسٹیجز کو یا وکٹمز کو نقصان پہنچا رہا ہے یا ان کو زد و کوب کر رہا ہے اور اس میں کسی جانی نقصان کا خدشہ ہے, تو پھر آپ کو یہ جان لینا چاہیے اور یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ اس کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو نارمل حالت میں نہیں لے کے آ سکتے, تو پھر آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. اور اسی گیون ٹائم کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, آپ نے ایکشن کس وقت کرنا ہے, یا ایکشن کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, یا سمپلی اس کی ڈیمانڈز کو مان لینا ہے تاکہ یہ کرائسس جو ہے یہ ختم ہو جائے. اور بعض اوقات ڈیمانڈز مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہمارے دوست نے اگزامپل دی کہ جو جلوس کے مظاہرین تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جی پرائم منسٹر صاحب آئیں اور وہ آ کر ہم سے بات کریں. تو ٹھیک ہے, ان کی ڈیمانڈ مان لی گئی, تو ان کی ڈیمانڈ مان لی گئی, سچویشن ریزالو ہو گئی. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اس کی ڈیمانڈ مان لی جائے, یہ بھی پاسبل ہے کہ اس پر ایکشن کرنا پڑے. اس میں ایک اور اگزامپل میں اپنے پرسنل تجربے سے دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس کا کہ سکھر میں آئی واز پوسٹڈ ایز اے ایس پی. تو وہاں ایک شخص نے اپنی ہی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو اس نے ہاسٹیج بنا لیا, اور وہ ذہنی طور پہ وہ شخص ڈسٹرب تھا, ڈپریشن کا بھی مریض تھا. تو ہم نے اس نے کافی گھنٹے اپنے فیملی کو جو ہے وہ بنا کر رکھا, اور فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم مزید اس کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مزید اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, تو یہ کوئی اور غلط حرکت کر سکتا ہے, یعنی اس کا انرجی لیول ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا. تو دیر فور ہم نے پھر فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایکشن کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں رہ گیا. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ وہ ایک عورت اور اس کے بچے ان کی زندگی بھی ایٹ سٹیک تھی. دیر فور ہم نے اسے بڑے طریقے سے
ہم نے اس کو ڈسٹریکٹ کیا اور تھوڑا سا ہم اس کو اس کے بچوں سے دور لے گئے باتوں باتوں میں. جیسے ہی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ سیف ڈسٹینس پہ ہے تو ہم نے آلریڈی اپنی ٹیکٹیکل ٹیم ریڈی کی ہوئی تھی. دے جمپڈ ان اور انہوں نے اسے فوراً پکڑ لیا. چونکہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور پسٹل نہیں تھی, وہ اتنی دور سے جو ہے چھری کا وار نہیں کر سکتا تھا. اگر پسٹل ہوتی تو شاید ہم یہ رسک بھی نہ لیتے, لیکن چونکہ اس وقت ہماری اسیسمنٹ تھی کہ اس وقت ہم سیفلی اس کو قابو کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے کر لیا. تو اسی طرح آپ نے ہر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کرائسس انٹرونشن یعنی بحرانی مداخلت, یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب کسی بھی کرائسس سچویشن میں آپ مداخلت کرتے ہیں, آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں, آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی طرح بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں, تو آپ کی جو سب سے پہلی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہونی چاہیے وہ ہے ایکٹیو لسننگ, سننے کی عادت ڈالنا. کہ آپ نے سننے کی مہارت حاصل کرنی ہے کہ اس کی اگلے شخص کی بات آپ نے انتہائی تحمل سے, بردباری کے ساتھ اور ایک میں سمجھتا ہوں ہمدردی کے ساتھ بھی سننی ہے. کیونکہ یہ عموماً ایکسپریسو انسیڈنٹس میں لوگ عام طور پہ کرمنلز نہیں ہوتے ہیں, یہ عام لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے مسائل ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں. کسی کا ذہنی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا جذباتی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. مطلب وہ کسی نہ کسی پرابلم کے تحت جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے, یا اگر ایون انہوں نے کسی اور کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اور وہ کسی اور کو اس وکٹم بنا رہے ہیں, شکار نشانہ بنا رہے ہیں, ایون دین اس شخص کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھنا اور اس کے ساتھ اس کی بات کو اچھی طرح سننا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرا اپنا پریکٹیکل پولیس ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تو ایون جو کمپلیننٹس آتے ہیں ان کی بات اگر سن لی جائے پوری طرح تو آدھا مسئلہ تو ان کا وہیں حل ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح جو شخص اتنا انتہائی قدم اٹھا رہا ہے اور وہ کوئی ایسی کرائسس سچویشن اس نے کریٹ کر لی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ ان 90% کیسز میں یہ چانس ہے کہ وہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی بات سنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بات سنے کوئی اور اس کی بات مانی جائے. لہٰذا سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سننے کا ایکسپرٹ بنانا ہے, اور سننا بہت مشکل ہے. بولنا شاید آسان ہے, سننا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم اکثر جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں سن رہے ہوتے, ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. اور جب آپ نے سننا ہے تو اس دوران آپ نے اس کی باڈی لینگویج کو بھی اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے اس کی آئیز کی موومنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے اس کی کسی بھی جیسچر کو اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ اس کی, تاکہ آپ ذہنی کیفیت کا پوری طرح اندازہ لگا سکیں کہ یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ نے اس کے بارے میں, آپ کی جو بیک اینڈ پہ ٹیم بیٹھی ہے وہ اس کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن بھی اکٹھی کرنے کی کوشش کرے, تاکہ آپ اس شخص کے بارے میں جس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیں. اسی طرح آپ کو غیر دھمکی آمیز اور غیر فیصلہ کن نظر آنا چاہیے. غیر دھمکی آمیز یعنی تھریٹننگ نہیں, جاتے ہی آپ جیسے بات کریں کہ خبردار میں یہ کر دوں گا, تم یہ ہتھیار پھینک دو یا چیز چھوڑ دو یا اس کو تو اس سے تو وہ اور زیادہ وہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے. آپ کو ابھی پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, تو آپ نے اس کو انتہائی غیر دھمکی آمیز انداز میں, اور رادر میں کہتا ہوں, میں سمجھوں گا کہ ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں. جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں اس میں چونکہ وہ کول مائنڈڈ بندہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ پلان کر کے آیا ہے, تو لہٰذا اس کے ساتھ آپ بے شک ہمدردی سے نہیں بھی بات کریں, اس کے ساتھ پروفیشنل اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں کہ تو وہ بھی چلے گا. لیکن یہاں جو ایکسپریسو انسیڈنٹ والا بندہ ہے جو کسی جذباتی حالت میں ہے یا کسی غیر حالت میں ہے, اس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کا رویہ رکھنا ہے, تاکہ اس کو یہ احساس ہو یہ جو شخص میرے ساتھ مذاکرات کرنے آیا ہے اس کا کہاں, یہ صرف مجھے پکڑنے یا اریسٹ کرنے نہیں آیا, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کام بھی آ جائے اور میرا کوئی مسئلہ حل کر دے. تو اس کو آپ نے یہ یقین دلانے کی, اور غیر فیصلہ کن بھی رہنا ہے, یعنی نان ججمنٹل, یعنی آپ نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ جاری نہیں کر دینا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر لینا, کیونکہ فیصلہ کرنے کی بھی اگین اختیار جو ہے وہ آپ کے کمانڈر کے پاس ہے. ایک فیصلہ تو, ایک تو آپ ججمنٹ پاس کرنی ہے اس شخص کے بارے میں
کہ جی ہم جب بھی ملتے ہیں لوگوں کو تو ہم 1 منٹ میں ان کے بارے میں ایک ججمنٹ اپنے ذہن میں پاس کر دیتے ہیں، یہ بندہ تو بڑا غلط ہے، یہ بندہ بہت ٹھیک ہے، یہ بندہ بہت بیوقوف ہے، یہ بہت عقل مند ہے. یہ ججمنٹس، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ججمنٹس جو ہیں ہم فوری طور پہ اپنے ذہن میں پاس کرنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس سچویشن میں جو مذاکرات کار ہے اس نے کوئی اس کے بارے میں ایون اپنے ذہن میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنی، آبزرو کرنا ہے. جب تک اس کو جتنا میکسیمم مشاہدہ کر سکیں، آبزرویشن کر سکیں، اس کے بعد ایک ایجوکیٹڈ اوپینین قائم کرنی ہے، رائے قائم کرنی ہے، ججمنٹ وہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ پہلے گو میں کسی شخص پہ جب ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ یار یہ تو بہت نالائق انسان ہے یا یہ تو بالکل بیکار ہے، تو پھر آپ اس کے بعد فردر اس سے آپ بات چیت کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے اور کوئی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں سنانا، اور اس کے علاوہ کوئی سچویشن کے حوالے سے بھی فیصلہ فوری طور پہ نہیں لینا ہے، غیر فیصلہ کن رہنا ہے جب تک کہ پوری طرح سے آپ کی گرپ پوری سچویشن پہ نہ ہو جائے. اس وقت تک آپ نے نہ اس شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے، نہ اس سچویشن کے بارے میں فیصلہ دینا ہے. اور اس کے علاوہ ایموشنز کو ڈیفیوز کرنا ہے، جذبات کو نیچے لے کر آنا ہے. اگر آپ بھی اونچی آواز میں بات وہ کوئی شخص ہے جو اونچی آواز میں چیخ رہا ہے، چیخ کے مطالبات کر رہا ہے، اگر آپ بھی اس کو جواب اونچی آواز میں دیں گے یا چیخ کر دیں گے، اسی کی زبان میں دیں گے، تو وہ جذبات بڑے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائیں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جذبات کو ہم نیچے لے کر آئیں، غصے کو اور جذبات کو ہم عقل کے لیول پر اور شعور کے لیول پر لے کر آئیں. اور اسی طرح آپ نے نان وائلنٹ پرابلم سالونگ الٹرنیٹیوز اس کو دینے ہیں، متبادل دینے ہیں. جس شخص سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایسا سلوشن بتائیں، حل بتائیں اس سچویشن کا کہ جس میں کوئی وائلنس نہ ہو. وہ تو ہو سکتا ہے وائلنس پہ تلا ہو، کہہ بھی رہا ہو کہ میں فلاں کو مار دوں گا یا اپنے آپ کو مار دوں گا یا تمہیں مار دوں گا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر بھی ہمارا کام ہو سکتا ہے، اور ہم اگر بات چیت کریں تو اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے کہ جس میں کسی کا جانی نقصان نہ ہو. اب یہ ایک طرح سے ریپیٹیشن ہے، لیکن دوبارہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ انسٹرومنٹل جو سچویشنز ہیں، یعنی اعلی کار والی سچویشنز، اس میں جو ہماری مین اسٹریٹجیز ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا ٹائم گین کریں، سبجیکٹ کی ایکسپیکٹیشنز کو، توقعات کو کم کریں. اس کے علاوہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا جو ملزم ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ان کنٹرول فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جی وہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. لیکن پھر آپ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرتا ہے تو سچویشن پہ کنٹرول آپ کا بڑھتا جاتا ہے اور اس شخص کا کنٹرول کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ٹائم گزرنے کے ساتھ آپ کی پلاننگ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے، آپ کے ریسورسز بھی امپروو ہو جاتے ہیں، آپ کی انفارمیشن بھی امپروو ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کا مزید ٹائم بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور لوگوں اس کو کنسلٹ کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. انسٹرومنٹل سچویشنز کے اندر جو سب سے ایفیکٹو ٹول ہے وہ ہے بارگیننگ، یعنی کچھ لینا اور کچھ دینا. کہ آپ کوشش کریں کہ اس سے بات کریں کہ اس کے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو وہ بدلے میں وہ کیا کیا جو ہے آفر کر سکتا ہے. ظاہر ہے اگر ہاسٹیج ہے تو ہاسٹیجز کی جان کی حفاظت اور باقی چیزیں، لیکن یہ بارگیننگ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑی سمجھداری کا کام ہے. آپ نے ساری سچویشن کو اسیس کرتے ہوئے آپ نے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ اس پہ بات چیت شروع کرنی ہے، اور بارگیننگ کے دوران ہی آپ نے ٹائم بھی گین کرنا ہے. اگر فرض کریں وہ ٹائم گین کرنے کے باوجود، اس ساری سچویشن کے باوجود اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے اس شخص کو اوور پاور کرنے میں، تو بارگیننگ کا کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ وہ اگر آپ سے اپنی 10 باتیں منوانا چاہتا ہے تو اب وہ 2 باتیں منوا سکے گا. اگر اینڈ میں آپ کو سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے اور اس کی بات ماننی ہی پڑتی ہے، تو کم از کم 10 باتیں ماننے کی بجائے آپ اس کی 2 باتیں مان لیں گے. ہمارا یا اسٹیٹ کا نقصان پھر بھی کم ہوگا، یعنی اسے ڈیمیج کنٹرول کر لیں. اس کے علاوہ جب آپ بارگین کر رہے ہوں، جب آپ مذاکرات کر رہے ہوں،
تو اگلے شخص کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو فٹافٹ میری باتیں مانتے جا رہے ہیں. اس کو یہ لگنا چاہیے کہ اپنی ایک ایک ڈیمانڈ منوانے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. یعنی آپ نے اس سے روڈ بھی نہیں ہونا, اس سے ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہونا, اپنا رابطہ بھی نہیں ختم کرنا, لیکن اس کی باتوں سے اتنی آسانی سے ایگری بھی نہیں کرنا. تو اس کو پتہ یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی آسانی سے میں اپنی باتیں نہیں منوا سکوں گا, کیونکہ ایک ایک جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بارگیننگ ہو سکتی ہے, اور اس کو یہ امپریشن جانا چاہیے. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, تو اگلے بندے کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ تو کسی صورت جو ہے مثال کے طور پہ کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو آپ تو اسے کہتے ہیں بھئی میں تو 50 روپے سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا ہوں. تو اب وہ اس وقت جو 1-2 منٹ میں دکاندار کا اور گاہک کا آپس میں ہوتا ہے, کسی ایک کی چل جاتی ہے, تو وہ چلتی اسی کی ہے جو زیادہ سمارٹ ہوتا ہے. تو جو اگلے بندے کو یہ قائل کر لیتا ہے کہ بھئی اتنی آسانی سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی, لہٰذا اس کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ہماری بات مان لے. تو یہ اتنی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جو میرے خیال ہے ہم لوگوں سے زیادہ شاید خواتین کو زیادہ پتہ ہوگی, کیونکہ خریداری میں وہ ماہر ہیں. لیکن یہ مثال صرف اس لیے آپ کو دیا کہ آپ سمجھیں کہ بات یہ اتنی چھوٹی سی ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن بہت بڑی ہے. کہ جب آپ ایسی کسی سچویشن میں جاتے ہیں تو اور بارگیننگ کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کو اپنی اسکل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ اگلے شخص کی کوئی بھی بات ماننے سے پہلے اپنی دعا آپ منوا لیں. تو یہ اسکلز میں سمجھتا ہوں ہم سب کو جو ہے سیکھنی چاہیے, اور خواتین سے بھی سیکھنی چاہیے. تو اگر ضروری ہو تو پولیس کو طاقت کے استعمال کے لیے آمادگی ظاہر کریں. مطلب پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اعتماد کی ایک فضا قائم کریں. جو پہلا حصہ اعتماد اور تعلق پیدا کرنا, یہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ اس کو ایک ٹرسٹ لیول, ایک جسے کہہ لیں کہ کمفرٹ لیول آپ کا اس کے ساتھ ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے, وہ کمفرٹ لیول اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہماری جو مذاکرات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہماری تیاری نہیں ہے, ورنہ تو ہم نیچے لگ جائیں گے. سو لہٰذا بعض اوقات کچھ خاص طور پہ جو انسٹرومنٹل سچویشنز ہیں اس میں پولیس کی ہائی ویزیبلٹی رکھی جاتی ہے, ٹیکٹیکل ٹیمز کی, سنائپرز کی, کمانڈوز کی, اپنی گاڑیوں کی, بیریکیڈز کی, تاکہ اگلے شخص کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان کی تیاری نہیں ہے. تیار بھی ہیں یہ اور پاورفل بھی ہیں, لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ چلیں جانی نقصان کوئی یا کسی کو جسمانی نقصان ہوئے بغیر اس مسئلے کا حل نکل آئے. تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ ہمارے پاس پوری طاقت ہے اور ہمارے پاس پوری قابلیت, اہلیت, ایبلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ تم پہ ایکشن کر کے تمہیں ہم اریسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم خود اس چیز سے اجتناب کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی خون خرابہ ہو یا کسی شخص کو جسمانی یا جانی نقصان پہنچے. اس کے بعد جی انکریج اینڈ فیسیلیٹیٹ پیسفل سرنڈر. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی ایسی سچویشن میں کوئی پرامن حالات میں ہتھیار ڈالنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کی ہم ہر صورت میں حوصلہ افزائی کریں اور اس کو سہولت بھی پرووائڈ کریں. اگر اس وقت وہاں کوئی اس کو تھوڑی بہت ریلیکسیشن بھی دینی پڑتی ہے تو وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے کمانڈر سے آپ ظاہر ہے کہ اپروول لینے کے بعد یا اس کو کوئی بھی سہولت دے سکتے ہیں اگر کوئی پرامن ہتھیار جو ہے وہ ڈالنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ سبجیکٹس ڈیزائر ٹو لیو از دا کی فیکٹر, یعنی زندہ رہنے کی خواہش. آپ نے جو عموماً یہ انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ 80-90% کیسز میں جو لوگ ہیں وہ کسی خودکش مشن پہ نہیں ہوتے. ان کو کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے, ان کو کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ان کو بندے چھڑانے ہوتے ہیں. وہ خودکش مشن میں وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں.
ہاں 10% ایسے کیسز ہو سکتے ہیں، وہ بھی خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، جہاں وہ فیصلہ کر کے آئے ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ جان دینی ہے اپنی. ایسی سچویشن میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی دہشت گرد تنظیم یہ کام کر سکتی ہے، لیکن وہ عام طور پہ اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے. عموماً انسٹرومنٹل انسیڈنٹس میں، یعنی اعلی کار والے انسیڈنٹس میں، جو سبجیکٹ ہے اس کو زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ اس کو یہ محسوس بھی ہو کہ بھئی اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اگر وہ کوئی نقصان پہنچائے گا وکٹم کو یا پولیس کو تو پھر اس کی جان بھی جائے گی. تو اس پہ بھی بارگیننگ میں یہ آپ کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس کو آپ نے اوور یوز نہیں کرنا، اوور ڈسپلے نہیں کرنا. لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا اس کو احساس دلانا ہے کہ بھئی زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور زندگی کے بارے میں جو بھی کوئی آپ اچھی بات کر سکیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ نہیں یار مجھے زندہ رہنا ہے، تو اگر میں ہتھیار ڈال دوں گا تو کم از کم چلو جیل ہو جائے گی، جان تو نہیں جائے گی، اور دوسری صورت میں تو لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. تو جب تک خودکشی والی سچویشن یا جیسے سوئسائڈل سچویشن ہوتی ہے یا کوئی دماغی خلل والی سچویشن ہوتی ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن نہ ہو تو عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہ پیسفل سلوشن کو اور پرامن حل کو قبول کر لیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. اب آ جائیں جی اسٹریٹجی ایکسپریسو انسیڈنٹس کے حوالے سے. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے انسٹرومنٹل سچویشنز کے بارے میں، اب ہم ایکسپریسو سچویشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی اظہار کرنے والے. اس میں بھی سب سے پہلے، جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کہ وقت کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے اسیس کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، یہ ساری آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد پہلی بات تو ہم نے کہا کہ جی ٹائم بائے کرنا ہے، لیکن ٹائم اتنا بائے نہیں کرنا کہ وہ شخص فرسٹریٹ ہو کر تو کوئی الٹا سیدھا کام کر دے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایکسپریسو سچویشنز والے لوگ ہیں یہ جذباتی ہیں، غصے میں ہیں یا نشے میں ہیں یا کسی دماغی خلل میں. تو اب ان کو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ شو کرنی ہے کہ ہاں آپ کو جو ہے اس کے مسئلے کا احساس ہے، اس کے مسئلے کی سمجھ بوجھ ہے. یہ بات اس تک کسی طرح کنوے ہونی چاہیے، وربلی یا آپ کی باڈی لینگویج سے یا جیسچر سے، کہ آپ اس کے مسئلے کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں کم از کم، اور آپ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کے معاملے کو یا مسئلے کو حل کیا جائے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ جی اس میں نان تھریٹننگ ہونا ہے، کوئی دھمکی امیز رویہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ کن رویہ نہیں ہونا چاہیے، نان ججمنٹل رہنا ہے، اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے اضطرابی تکنیکوں میں رکاوٹ سے پرہیز کریں. یہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات مینیپولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہے، مثلا کوئی شخص ہے وہ ڈرامہ بھی کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا ڈرامہ کر رہا ہو، ایکچولی اس نے کرنا نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ایکچولی ارادہ یہ نہ ہو، وہ صرف یہ آپ تک کوئی بات اپنی پہنچانا چاہ رہا ہو یا کوئی اپنا اظہار کرنا چاہ رہا ہو جو اس سے نہیں ہو پا رہا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کر رہا ہے. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ریسٹرینٹ از ناٹ ویکنس، یعنی یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، کہ یہ حکمت عملی ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے کہ ہم اس پہ ایکشن نہیں لے رہے یا اس کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہیں کر رہے. یہ اس شخص کی ذہنی کیفیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ پینک کر جاتے ہیں. تو وہ اس شخص کی جتنی اس میں آئیڈیلی آپ کو اگر ٹائم ملے تو کسی نفسیات دان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. اگر اس شخص کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن یا نالج نہیں ہے تو عام طور پہ جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر تو پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے، جو سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پولیس کی اس نیگوسیشن ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی خیر بہت ہیں نفسیات دان، کوالیفائڈ ہیں، اور ایسی ٹیم کو، یہ جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہو، ان کو ایک نفسیات دان کے ساتھ بھی رابطے میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اگر کسی نفسیاتی ایشو
میں مبتلا ہے شخص تو اس کا حل ہمیں سمجھ میں آ سکے، یا کوئی ہم سائیکولوجیکل ٹیکٹک یوز کر کے اس کو اوور پار کر سکیں۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ اس میں جی کوشش کریں کہ اس کے جذبات کو کم کریں، غصے کو کم کریں، اور اس کو نارمل ریشنل تھنکنگ کی طرف لے کر آئیں۔ ریشنل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرنا۔ جب انسان غصے کی یا کسی اب نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے عقل اور شعور کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس شخص سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کے جذبات غصے کو کم کریں اور اسے عقل کے لیول پہ اور شعور کے لیول پہ لے کر آئیں، اور پھر اعتماد اور تعلق کو جنم دے اور عدم تشدد کے مسائل کو حل کرنے کے متبادل متعارف کرائیں۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ پھر نیک نیتی کے مظاہرے باہمی تعلقات استوار کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں۔ گڈ فیتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ فیتھ ظاہر کرتے ہیں کہ میں ان گڈ فیتھ کی بات کر رہا ہوں، اور اپنی نیک نیتی کا اظہار کریں اس میں کہ آپ کا پورا ارادہ ہے کہ آپ اس شخص کو بھی نقصان سے بچائیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں۔ اور اسی طرح لو پروفائل کنٹینمنٹ ٹو شو پیسفل انٹینشنز، یعنی ایسی ایکسپریسو سچویشن میں آپ کو جو اپنی ویزیبلٹی ہے پولیس کو کی وہ لو پروفائل رکھنی، یعنی آپ نے بہت زیادہ فورس، شو آف فورس نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے وہ شخص مینٹلی جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، تو بہت زیادہ شو آف فورس نہیں کرنا۔ ظاہر ہے اس کو اتنا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ جی ان کے پیچھے بیک اپ فورس ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو سامنے نہیں لانا ہے۔ جیسے کہ انسٹرومنٹل میں آپ نے شو آف فورس کرنا ہے اگلوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ بڑی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ تو جب متعلقہ فرد عقلی ہو تو معاون بنے، میننگ کے بی سپورٹیو۔ جب کوئی ریشنل بات کرے تو اس وقت آپ سپورٹیو ہو جائیں، یعنی اس کی معاونت کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ متعلقہ شخص یعنی جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے، وہ ایک بات کرتا ہے لیکن آپ تک وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں، اور اس وقت تک پوچھیں جب تک کہ آپ کی پوری طرح سمجھ میں نہ آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ نہیں کہنے سے اجتناب کریں لیکن توقعات کم کریں۔ جیسے پہلے بات ہو گئی کہ آپ نے انکار نہیں کرنا کسی بھی سے، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے انکار نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اگر انکار کر دیا تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ ایکشن لے لے جو بھی وہ ایکشن لینے جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو امید ضرور دلانی ہے لیکن ایک حد سے زیادہ امید نہیں دلانی، اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لے کے آنا ہے بارگیننگ کے ذریعے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر وہ کہتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو بڑی مشکل ہے ماننی، وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے 5 جو دہشت گرد ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، جیل سے رہا کر دیے جائیں، تو آپ اس وقت ظاہر ہے کہ اس کی ڈیمانڈ انتہائی غلط ہے، آپ اس کو فوری طور پہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے تو بڑی غلط بات کر دی۔ آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، مسئلہ ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں آگے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر کے لیول کا اور پھر اس سے اوپر لیول ایک پورا کمانڈ کا سٹرکچر ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس شخص کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ دیں گے کہ بھئی سارا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس فیصلہ کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کا جو حل ہے وہ سارے کا سارا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی جب کوئی ریزنیبل بات کرتا ہے، کوئی غلط بات ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو پوری کرنی بالکل ممکن نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی آپ صفا انکار کرنے کی بجائے آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو بڑا مشکل یا یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں اپنے اوپر والوں سے بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ پوری طرح پر امید بھی نہ ہو جائے اور پوری طرح مایوس بھی نہ ہو جائے، اسے آپ نے بیچ میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ ڈیمانڈز یعنی مطالبات، ڈیمانڈ سے کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے؟ ابھی ہم نے دونوں طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں، انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو،
ان کو ڈیل کرنے کی یا ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں پاسبل دونوں انسیڈنٹس کو ہینڈل کرنے کی. اسی طرح ڈیمانڈز، ظاہر ہے اب ڈیمانڈ جو ہے وہ انسٹرومنٹل بھی ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ جو ایکسپریسو بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی ڈیمانڈز ہیں. ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ہم نے؟ تو سب سے پہلے تو مطالبات سے نمٹنے میں روشن ذہن اور لچکدار بنے، یعنی اوپن مائنڈڈ رہیں. مطالبات جو بھی آپ سے کیے جا رہے ہیں اس کو اوپن مائنڈڈلی سنیں اور فلیکسیبل رہیں. لیٹ دا سبجیکٹ میک دا فرسٹ آفر. جب آپ گاڑی یا زمین خریدنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ آپ پہلے بتائیں آپ کی کیا آفر ہے. تو اسی طرح آپ اس کو اسی طرح سمجھیں کہ وہ آپ کا کلائنٹ ہے، یا اور آپ اس کو بولنے دیں، اسے کہنے دیں کہ جی وہ پہلی پیشکش کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ شخص، بجائے اس کے کہ آپ خود جاتے ہی پہلی آفر خود کر دیں کہ یار اگر تم یہ ہماری بات مان جاؤ تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے. نہیں، ایسا تو بالکل نہیں کرنا. یہاں سے تو بات سٹارٹ ہونی نہیں ہے. آپ نے پہلی بات ان کو کرنے دینی ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور پہلے خود سے کوئی آپ نے کمٹمنٹ اس سے نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی توقعات سے بہت کم مانگے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا. تو سب سے پہلے اس سے جو ہے ڈیمانڈ کرنے دیں. اور براہ راست نہیں کہنے سے گریز کریں، یہ پہلے بھی بات ہو گئی. متعلقہ فرد کے مطالبات کو دہرائیں لیکن لہجہ نرم کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹ دا سبجیکٹس ڈیمانڈ بٹ سافن اور ری فریم دین. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ 5 قیدی جو ہیں وہ میرے چھوڑ دیے جائیں، میرے 5 ساتھیوں کو جیل سے رہا کر دیا جائے. اچھا، اب آپ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا کہ آپ اس کو سافٹ طریقے سے دہرا بھی سکتے کہ ہاں اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 3 ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے. اب وہ آپ نے ایک لاشعوری طور پہ 3 کا فگر اس کے ذہن میں ڈال دیا، تو وہ ہو سکتا ہے اس سے آگے بات ہی نہ کرے، تو آپ کے پاس تھوڑی سی بارگیننگ سپیس اس میں بڑھ جائے گی. نیکسٹ سلائیڈ جی. فراہم کردہ کسی بھی چیز کے بدلے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہر ایک اس کی اگر کوئی ایک ڈیمانڈ جو ہے اگر آپ ایگری کر رہے ہیں، ظاہر ہے اپنی کمانڈ کی منظوری سے اپروول سے، تو ہر ایک ڈیمانڈ پہ کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی ایک بات مانے. ویسے تو 2 منوانے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم ایک بات آپ مان رہے ہیں تو ایک تو وہ آپ کی مانے. متعلقہ فرد کی خواہشات یا توقعات کو نہ بڑھائیں، بہت جلد بہت زیادہ رعایت نہ دیں، اور بار بار جو ہے ڈیمانڈز کے بارے میں مت پوچھیں. یعنی کہ اور کوئی مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی ہے، پہلی دفعہ تو پوچھنا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی. اب اس نے کہہ دیا کہ اچھا جی مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے اور مجھے یہاں سے سیف ایگزٹ چاہیے یہاں سے نکلنے کا. اب اس نے یہ 2 باتیں کہیں. اگر ایک ناتجربہ کار مذاکرات کار ہے تو وہ اس سے پوچھے گا اچھا اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں آپ کی، یا اور بھی کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی. یہ بڑا غلط جملہ. ہو سکتا ہے اس نے اور کوئی ڈیمانڈ سوچی ہی نہ ہو، لیکن اب جب آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ اچھا اور کوئی ہے ڈیمانڈ آپ کی، تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے اور بھی 2 ڈیمانڈز رکھ دے آپ کے آگے. تو اس کو کیوں نہ دیں؟ مطلب بس اس نے 2 باتیں کہہ دی، چپ کر جائیں اس پہ بھی، بلکہ آپ جسے کہہ لیں ایکٹنگ کریں کہ بھئی بڑا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، یعنی بارگیننگ میں. بجائے اس کے یہ تو بالکل نہیں کہنا کہ اچھا اور کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی، یا بار بار مزید ڈیمانڈز کے بارے میں بار بار مت بالکل نہ پوچھیں. ایک دفعہ جو اس نے ڈیمانڈز بول دیں، بس اس کے بعد اس کی ڈیمانڈز کو آپ نے بار بار نہیں ڈسکس کرنا، رادر اس کو نیچے کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. پرانے مطالبات کو سامنے نہ لائیں جب تک کہ یہ آپ کے فائدے میں نہ ہو. وہی بات ہے کہ مطلب جو ایک دفعہ وہ مطالبہ، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بھی کوئی مطالبہ ایسا کر چکا ہو، لیکن وہ بار بار اس کے مطالبات کو سامنے نہ لائیں انلیس کہ اس کا کوئی آپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں اس سچویشن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس کا پچھلا مطالبہ تھا وہ مان لینے سے سچویشن حل ہو سکتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھئی تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، تو وہ جو تم نے 6 مہینے پہلے وہ فلاں جگہ پہ ڈیمانڈ کی تھی ہم وہ مان لیتے ہیں، چلو.
تو ہو سکتا ہے اگر اس سچویشن میں چانس ہو، وہ بھی اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے کہ کیا کتنا چانس ہے، ادروائز تو پھر اس کا مطالبہ ایک اور بڑھ جائے گا. یعنی اگر ان مطالبات کی جگہ وہ کسی پرانے مطالبے کو مان کے مسئلہ حل کرنے کو تیار ہو تو پھر ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. متبادل تجویز پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا آلٹرنیٹ اپنے پاس ہمیشہ سوچیں کہ اس کے متبادل کوئی آپ اس کو سجیسٹ کریں کہ اچھا ایسے نہیں، یوں کر لیتے ہیں. متعلقہ فرد کو ہر اس چیز کے لیے راضی کریں جو اسے سودے بازی کی بات چیت میں ملتا ہے. کسی بھی مطالبے کو معمولی سمجھ کر رد نہ کریں. تمام معاہدوں کو عملی جامہ دینے سے پہلے آن سین کمانڈر کی جانب سے مجاز ہونا چاہیے. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے پولیس میں کہ کوئی بھی ایگریمنٹ یا معاہدہ یا کوئی بھی مذاکرات کے دوران جو ہے اس ڈیمانڈ پہ آپ اس وقت تک ایگری نہ کریں جب تک کہ جو آن سین کمانڈر ہے یا آپ کی ٹیم کو جو بھی کمانڈ کر رہا ہے وہ شخص اس کا اپروول نہیں دیتا. عموماً جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیڈ لائنز دیتے ہیں کہ جی میرا مطالبہ ہے مجھے 4 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں یا 2 دن میں وٹ ایور ڈیڈ لائن جو ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیڈ لائن دے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ متعلقہ فرد کو ڈیڈ لائن دینے سے روکنے کی کوشش کریں. جیسے ابھی وہ کیس ڈسکس ہو رہا تھا کہ جس میں ایک پولیس آفیسر تھے، انہوں نے ڈیڈ لائن پہ ایگری کسی پہ نہیں کیا. تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن جو ہے اس کسی بھی ڈیڈ لائن پہ ہم ایگری نہ کریں. اگر وہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے مزید ٹائم گین کریں. لیکن کسی ڈیڈ لائن پہ اگر ایک دفعہ آپ نے ایگری کر لیا تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹریپ ہو جائیں، پھنس جائیں. آخری ڈیڈ لائن سے پہلے متعلقہ فرد سے رابطہ کریں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نہیں بھی ایگری کر رہے، وہ ڈیڈ لائن دے دیتا ہے کہ بھائی مجھے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ چاہیے، یہ چیز مطالبہ میرا مانا جانا چاہیے، تو پھر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس شخص سے ضرور رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ اس کو پھر دوبارہ سمجھانے کی، اور کوشش کریں کہ وہ ڈیڈ لائن اپنی آگے بڑھا دے، ایکسٹینڈ کر دے. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں ڈیڈ لائنز کے، اس میں سبجیکٹ جو ہے وہ خود بھی کنفیوزڈ ہوتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی بڑھا دے ڈیڈ لائن. تو اس کو ہیلپ کریں ڈیڈ لائن آگے کرنے میں. Avoid referring to subject's deadline. Do not set a deadline on yourself. یعنی جو بار بار اس کی ڈیڈ لائن کا ذکر نہ کریں، اس کی ڈیڈ لائن کا بار بار حوالہ نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ڈیڈ لائن کا ذکر ہی کیے بغیر اسے کہیں کہ یار ابھی تم مزید وقت دو. اور اپنے لیے بھی کوئی ڈیڈ لائن خود نہ ڈرا کر لیں کہ اچھا آپ یہ کبھی نہ کہیں اس کو کہ میں آپ کو جو ہے وہ 1 دن کے اندر یہ مسئلہ حل کر کے دوں گا، یا میں اپنا فیصلہ آپ کو 8 گھنٹے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ایسی ڈیڈ لائن بھی نہ بتائیں کہ ہمارا جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو اوپن رکھیں، اوپن ایڈڈ رکھیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. بحران اور افراتفری کا عذر استعمال کریں. ظاہر ہے کہ جب کرائسس سچویشن ہوتی ہے اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، بے ترتیبی میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ٹائم گین کرنے کے لیے کہ بھئی ابھی تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ ہمیں اور مزید وقت دیں. تاخیر اور غلط فہمیوں کے لیے یہ جسے ریڈ ٹیپ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کسی چیز میں تاخیر ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہم نے ڈرامہ کرنا ہے، اسے کہیں کہ دیکھیں جی ہماری وہ بیوروکریسی جو ہے وہ تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ کمیونیکیشن آگے جاتی ہے، فائلیں آگے بڑھتی ہیں، سرکاری معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹائم تو لگتا ہے. یہ 100 بہانے ہمیں آتے ہیں اس طرح کا کہ بہانے گھڑیں. بے شک اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس میں الزام دیں کہ یار ہمارا ڈپارٹمنٹ تو بڑا سست ہے، وہ بندہ ہی چھٹی گیا ہوا ہے جس نے اس معاملے کو دیکھنا تھا. اس طرح کی چیزیں کر کر کے دیکھیں نا جی ہم ادھر بیٹھے محنت کر رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ چھٹیاں منا رہے ہیں. اس وقت صرف اس کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ بھئی نہیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. تمام ڈیڈ لائن لاگ آن کریں اور کمانڈر کو مطلع کریں. یعنی جتنی بھی وہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے اس کا ریکارڈ اپنے پاس سے رکھیں اور اپنے کمانڈر کو ٹائم پر انفارم کریں. تو یہ جناب آج کا ہم جو ہے سیشن یہاں پر کلوز کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، کل یہیں سے بات ہم آگے شروع کریں گے اور کچھ ایکسرسائزز بھی کریں گے، ڈسکشنز بھی کریں گے. ایک تو ایکسرسائز وہ عابد صاحب ڈیلی کراتے ہیں اینڈ میں ریفلیکشن والی،
وہ حافظ صاحب کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی سوال کسی کا ہے اور اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ ایک تکنیک تھی کہ پولیس اگر ضروری ہو تو پولیس کو طاقت کے استعمال کے لیے آمادگی ظاہر کرنے کے لیے، سر اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں، طاقت کا استعمال کی آمادگی ظاہر کرنا یہ بھی ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں مارے سے ڈرایا اچھا ہوتا ہے، کہ طاقت کا جب آپ شو آف فورس کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسٹرومنٹل جو انسیڈنٹس ہیں اعلیٰ کار والے، اس میں شو آف فورس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی پوری پلاننگ کر کے آئے ہوتے ہیں، ملزمان بھی، اور پولیس کی بھی ان کو نظر آنی چاہیے کہ پولیس کی تیاری ہے، پوری پلاننگ ہے. ابھی آپ فورس استعمال نہیں کر رہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک پلان ضرور ہونا چاہیے کہ اگر فورس استعمال کرنی پڑ جاتی ہے اور کوئی چارہ کار نہیں بچتا تو پھر اس کو کیسے کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کرنا ہے. تو یہ آپ کا جو موقع کا کمانڈر ہے وہ طے کرے گا، اور ظاہر ہے مذاکرات کار جو ہے وہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہوگا. دوسری جو ایکسپریسو طرح کے انسیڈنٹس ہیں اس میں آپ نے شو آف فورس کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ اگلے بندے کو ہم مزید غصہ نہیں چڑھانا چاہ رہے، لیکن تھوڑا بہت ضرور شو آف فورس کرنا ہے تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بالکل انپریپیئرڈ نہیں ہے، یہ موجود ہے، لیکن اوکے میرے ساتھ یہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی، سر. اور کسی کا سوال کوئی؟ چلیں جی، تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آج کی بات چیت جو ہے کچھ ہمیں سمجھ آئی ہوگی، اور ہمارا کچھ پہلے سے اس سارے معاملات کی انڈرسٹینڈنگ بھی امپروو ہوئی ہوگی. آپ اپنی ریفلیکشن والی ایکسرسائز عابد صاحب کے ساتھ کریے. مجھے اجازت دیجیے جی، کل انشاءاللہ 3 بجے پورے دوبارہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب. کل سیم ڈے سے سیم وقت ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے سے 5 بجے تک. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.